फजर का वक्त हो गया है, उठो मोमिनो उठो। ये भी एक दीन की तबलीग है और तकरीर भी दीन की तबलीग है। मदारिस से उलमा इकराम मदरसों में बैठकर हमारे छोटे छोटे बच्चों को, जिन्हें अभी चलना फिरना उठना बैठना बोलना कोई तौर तरीका मालूम ना हो, वहां से दीन की तबलीग शुरू की जाती है और बच्चे की जुबान खुलती है तो पहला लफ्ज निकलता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये दीन की तबलीग सिर्फ और सिर्फ आप ये ना समझे कि जो स्टेज पर बैठे हैं उलमा इकराम, इन्हीं की जिम्मा है। दीन इस्लाम की तबलीग, दीन इस्लाम का काम, ये जब से दुनिया वजूद में आई है और इंसान इस धरती पर आए हैं, तब से ये दीन का काम, दीन की तबलीग चली आ रही है और उसके तरीके अलग अलग हैं। कोई मसाजिद में रहकर दीन का काम कर रहा है, कोई तकरीरें करके दीन का काम कर रहा है, कोई ये सोशल मीडिया के जरिए दीन का काम कर रहा है, जैसे ये फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है। यही आप हमारे सिकंदर भाई और मौलाना सलीम साहब के ये यूट्यूब चैनल भी ले लें, ये भी एक दीन की तबलीग है। तो ये दीन का काम करना अंबियाए इकराम से चला आ रहा है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इस धरती पर पहले रसूल आए, नबी भी है लेकिन पहले रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन की तबलीग 950 साल की, 950 साल। और आप ये समझे कि अभी पीर साहब किबला आ रहे हैं, लोग इधर खड़े हैं, हम लोगों को खींच के ले आएंगे, इतना आसान नहीं होगा ना। दीन के कामों में लाना बड़ा मुश्किल होता है लोगों को। वो बुजुर्ग होते हैं जो दिलों को दीन की तरफ माइल कर डालते हैं तो लोग चले आते हैं, वरना ये इतना भी आसान नहीं है कि मेरे जैसा या आपके जैसा लोगों को खींच के ले आए। ये तो अल्लाह की तौफीक होनी चाहिए। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 950 साल दीन की तबलीग फरमाई। कलमा पढ़ा सिर्फ गिनती के लोगों ने, गिने चुने लोगों ने। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कहीं तशरीफ ले जाया करते थे, लोगों को रब का कलाम सुनाया करते थे, लोगों को तकरीर सुनाया करते थे, तो लोग कानों में उंगलियां डाल लेते, नहीं सुनना है हमें। अभी नाते पढ़ी जा रही है, तकरीर की जा रही है, कुरान सुनाया जा रहा है। आप में से कोई ऐसा इंसान होगा जो कानों में उंगली डालेगा? नहीं ना, मुझे नहीं सुनिए। इंसान यहाँ तो शौक से आते हैं, शौक से आते हैं, टेंट लगते हैं, चटाइयां बिछती है, खाने तैयार होते हैं, बैठिए, आइए, सुनिए, हुजूर वाला की जियारत भी कीजिए। पीर साहब किबला आले रसूल है, उनकी जियारत भी करें, बैठे सुकून के साथ सुने। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस तरह टेंट लगाकर चटाइयां बिछाकर मक्के वालों को दीन नहीं सिखाया करते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर घर जाया करते थे, गली गली मेरे आका जाया करते थे। और हाल ये होता था कि मेरा नबी जिस गलियों से गुजरा करता था, सगा चचा अबू लहब गली के छोटे छोटे बच्चों को चंद पैसे दे करके, उनके हाथों में पत्थर दे करके मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की बरसात किया करता था, लहू लुहान हो जाया करता था। जिसम हजरत नूह अलैहिस्सलाम जहां कहीं दीन की तबलीग के लिए जाते, कुरान या जो भी अल्लाह की किताब थी उन्हें सुनाते, लोग कानों में उंगलियां डाल लेते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते, कानों में उंगलियां क्यों डाली? लोग कहते हैं नूह हम तेरी बात नहीं सुनेंगे। कहा क्यों नहीं सुनोगे? लोग कहते तू वो दीन लेके आया है कि हमारे बाप दादाओं के दीन से हमें हटा रहा है, हम चाहते हैं हमारे बाप दादाओं के दीन पे टिके रहें। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हीं के साथ उसी तरह खड़े हो जाते। लोग कानों में उंगलियां डाल के खड़े हैं, नूह अलैहिस्सलाम पास में खड़े हैं। लोग पूछते नूह तू क्यों खड़ा है? नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब कानों से उंगली निकालोगे तब सुनाऊंगा, छोड़ना नहीं, छोड़ूंगा नहीं। जब थक करके कानों से उंगलियां निकालोगे तब रब का कलाम सुनाऊंगा और तुम्हें ला करके नमाजी बनाऊंगा।
پیر صاحب قبلہ نے کہا نمازیں پڑھو، کوئی فرق ہی نہیں پڑا. پیر صاحب فرماتے بس ایک کام کرو، تمہاری بستی میں ہی نماز مسجدیں بنا دے تب تو نمازیں پڑھنی ہی پڑے. مسجد علامہ اقبال فرماتے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی برسوں میں نمازی نہ بن سکا. مسجدیں بنانا آسان تھی، ہر گلی محلے ہر گاؤں بستی میں قوم و سماج نے مسجدیں بنا لی، لیکن اصل یہ تھا کہ من تھا اپنا پرانا پاپی، اسے صاف کرنا تھا. ابھی مولانا ایوب صاحب بیان کر رہے تھے کہ روح جسم، ہم جلسے میں آئے پیر صاحب قبلہ سے ملنا ہے، ہم نے داڑھی میں تیل لگایا، بالوں میں تیل لگایا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، نہائے دھوئے، خوشبوئیں لگائی، لوگوں میں بیٹھنا کہیں بدبو نہ آ جائے جسم سے، دانت صاف کیے لوگوں کو گھن نہ آ جائے، لوگ کپڑوں کی بدبو کی وجہ سے دور نہ ہٹ جائیں، لوگوں میں اچھا لگنا ہے. اللہ تمہارا جسم نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہاری روح کو دیکھتا ہے. اور کبھی غور کیا ہے کہ جب سے رب نے پیدا کیا ہے یہ روح اس مٹی والے بدن میں اتری ہے، تب سے لے کر آج تک ہم نے روح کا علاج کتنا کروایا ہے، روح کو کتنا دھلایا ہے، روح کو کون سے شیمپو سے دھویا ہے، روح کو کون سے صابن سے دھلایا ہے. نہیں، ہماری روحیں کبھی دھوئی نہیں گئی ہے. روحیں دھلتی ہے فجر کی نماز سے، روحیں دھلتی ہے ظہر کی نماز سے، روحیں دھلتی ہے عصر کی جماعت سے، روحیں دھلتی ہے مغرب کی نماز سے، روحیں دھلتی ہے عشاء کی نماز سے. بندہ جتنی تپش اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادات میں کرتا ہے، بندہ گرمی کے روزے رکھتا ہے، روح گندی ہو، روح پاپی ہو، روزوں کی برکت سے روح دھل کر کے نور نالا نور بن جایا کرتا. تو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے ضروری ہوتا ہے انسان اپنی روح کو پاک کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے نبی ان لوگوں سے کہہ دے، ان لوگوں سے کہہ دے کہ یہ جو تیری امت ہے نا، اس کو کہہ دے کہ میں یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ قرآن، یہ کعبہ، یہ رب کی ذات، یہ سارا جو سسٹم ہے نا، سسٹم یہ میں نے تم تک پہنچایا ہے، اس پر میں تم سے پیسے نہیں مانگتا ہوں. مجھے بتائیے 1450 سال کے اتہاس میں کبھی کسی عالم نے یہاں پر بیٹھ کر کے تم سے کہا ہے کہ مصطفیٰ نے کہا ہے کہ میرے نام پہ مجھے پیسے دو؟ نبی پاک کا کوئی اکاؤنٹ ہے پیسوں کا؟ زمین مصطفیٰ نے ہم سے مانگی ہے؟ مصطفیٰ نے کوئی ہم سے چیز مانگی ہے؟ کچھ نہیں مانگا. اور قرآن یہاں سے سبق دے رہا ہے کہ جو دین کی تبلیغ ہوتی ہے نا، دین کا کام بے لوث، بزرگان دین فرماتے ہیں از دل خیزت پر دل ریزت، جو چیزیں دلوں سے نکلتی ہے لوگوں کے دلوں پہ اثر کیا کرتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس دھرتی پر راج چلتا تھا فرعون کا. فرعون کو نجومیوں نے، جادوگروں نے، فرعون وہ جو خدا بنا تھا، فرعون کو نجومیوں نے، جادوگروں نے کہا کہ اے فرعون ہم نے ستاروں کو دیکھا ہے، ان کی گردشوں کو دیکھا، ہم نے ان کے چال چلن کو دیکھا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو تیرا سارا امپائر، تیری ساری حکومت، تیرا سارا سامراجیہ تہس نہس کر ڈالے. تو فرعون نے کہا کب پیدا ہوگا، کیا کرنا ہے؟ کہا ہمیں نہیں، اب وقت بالکل قریب ہے، شاید پیدا ہو بھی چکا ہو یا اب ہونے والا ہو. تو فرعون نے کیا کیا؟ اسی دن 70,000 چھوٹے چھوٹے بچوں کی گردنیں کٹوا دی، اور جو عورتیں حاملہ تھی ہزاروں عورتوں کے حمل گروا دی. اور اس نے ایک بین کر دیا کہ کوئی مرد اپنی عورت کے پاس کئی سالوں تک نہ جا پائے. ادھر فرعون جو دھرتی کا جھوٹا خدا بن کے بیٹھا، اس نے رب کو چیلنج کیا کہ اے آسمان و زمینوں کے مالک، اس دھرتی کا جھوٹا ہی صحیح لیکن خدا تو میں بن کے بیٹھا ہوں، میرا چیلنج ہے کہ جس بچے کو تو بھیجنا چاہتا ہے یہ فرعون اسے دھرتی پر آنے نہیں دے گا. رب فرماتا ہے فرعون تو اگر چاہتا ہے کہ نہ آئے، لیکن رب چاہتا ہے کہ موسیٰ کو دھرتی پہ آنا. اور موسیٰ علیہ السلام آ گئے. رب نے فرمایا تو تو چاہتا ہے آئے گا نہیں، اور میں وہ اللہ ہوں تیرے گھر میں پرورش دوں گا، تیرے گھر میں پالوں گا. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ماں کو فکر ہو گئی کہ فرعون مار ڈالے گا، پتہ چل گیا. تو ماں نے ایک لکڑی کا صندوق بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کے صندوق میں ڈالا اور سمندر کے اندر لے جا کر کے لکڑی چھوڑ دی. کہا اب اللہ کے حوالے ہے، اللہ جہاں چاہے لے جائے. اور یاد رکھیں فرعون کئی منتیں مانی، کئی دعائیں کی، کئی پرارتھنائیں کی، لیکن اس کی اولاد نہ تھی، اس کے کبھی بچے نہ ہوئے.
اس کے گھر کے آگے سے سمندر گزر رہا تھا، وہ اور اس کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ولیہ، بہت اللہ کی پیاری بندی تھی، وہ مومنہ تھی، یہ کٹر کافر تھا۔ یہ گھر کے آگے بیٹھے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈالا، اب پانی کا بہاؤ فرعون کے گھر کی طرف، آپ کی بہن بھی پیچھے پیچھے، کیونکہ بہن کا پیار ہوتا ہے نا بھائی سے، بھائی کو اس طرح تو چھوڑ نہیں سکتی۔ اب سمندر کے کنارے کنارے آ رہی ہے، دیکھا کہ صندوق چلتے چلتے فرعون کے محل کے قریب آ گئی۔ فرعون نے اپنے خادموں کو بلایا، وہ کیا آ رہا ہے، اٹھا کے لاؤ۔ وہ خادم اندر گئے، لایا، صندوق کھولا تو ایک خوبصورت سے چاند سے مکھڑے والا نورانی صورت والا بچہ اندر بیٹھا۔ فرعون کانپنے لگ گیا، پاؤں تھر تھرانے لگ گئے۔ کہا نجومیوں نے، جادوگروں نے جس بچے کا کہا تھا کہ جو میری سلطنت ہزاروں سال یا سینکڑوں سال کا میرا امپائر، میرا سامراجیہ ہے، اس سامراجیہ کو ایک چھوٹا سا بچہ آ کر کے تہس نہس کر ڈالے گا۔ فرعون کو لگا کہ یہی وہ بچہ ہے، فرعون نے چاہا کہ مار دیں۔ آسیہ نے کہا فرعون یہ تو بچہ ہے، رب کا تحفہ ہے، دیکھ ہماری اولاد نہیں ہے، ہم نے کتنی دعائیں مانگی، اللہ نے اولاد دے دی، اسے مت مار، یہ تو اپنا ہے۔ فرعون بھی آ گیا، اس نے اپنا لیا۔ اب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں آ گئے، اب نبی ہے، فرعون کے گھر میں جھگڑا کیا چلا تھا؟ فرعون نے کہا تھا میں پیدا نہیں ہونے دوں گا، رب نے فرمایا میں تیرے گھر پر پرورش دلاؤں گا، میں وہ اللہ ہوں جو تیرے گھر میں پرورش دلواؤں گا۔ آج حال ہمارے یہ ہے، پتہ ہے کیا ہے، ہم جب الیکشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم جب شادیاں کرتے ہیں، ہم جب ہمارے بچوں کے وہ مکلاوے کرتے ہیں یا ہم ہماری رسم و رواج کرتے ہیں نا، تو ہمارے گھر میں 3-4 لاکھ خرچ کرنے ہونا تو ہمیں پیسے نظر نہیں آئیں گے، بہا دو پانی کی طرح۔ لوگوں میں نام اونچی ہو، لوگوں میں نام اونچا ہونا چاہیے کہ فلاں کے بیٹے فلاں نے، فلاں خاں کے بیٹے فلاں خاں نے اپنے بیٹے کی شادی میں 7 پکوان بنائے تھے، 8 طعام بنائے تھے، مٹن چلا تھا، چکن چلا تھا۔ آپ اسی بھائی کے پاس میں جائیں، مسجد پہ 7 لاکھ کا قرض پڑا ہے، خدا کے بندے خدا نے رزق بھی دیا ہے، کچھ تو دے دے، جیب میں ہاتھ ڈالے گا 500 نکالے گا، ارے یہ کیا کر رہا ہے، شادی میں 10 لاکھ خرچ کرنے والا رب کے نام پہ 500 دے رہا ہے۔ نہیں نہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ کے نام پہ وہ دو جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اے لوگو تم اس وقت تک بھلائی نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ اللہ کی راہ میں ان چیزوں کو نہ خرچ کرو جن سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں آ گئے، اب رو رہے ہیں۔ رو کیوں رہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے روتے ہیں، مائیں دودھ پلاتی ہیں، تو فرعون نے پوچھا یہ بچہ رو کیوں رہا ہے؟ آسیہ نے کہا بھوکا ہے، دودھ مانگ رہا ہے۔ سحر ساری عورتوں کو بلایا گیا، کہا جو عورت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائے اور خاموش کرا کے سلا دے، منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ ساری عورتیں آ گئی، ساری عورتیں آئی، اپنا دودھ پلانا چاہا، موسیٰ نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ اب جب آپ کی بہن یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، دوڑتی ہوئی ماں کے پاس میں کہتی اماں بھائی کو فرعون نے اٹھا لیا ہے، پرورش کا ذمہ لیا ہے، اور پرورش کرنے کے لیے شہر کی ساری عورتوں کو بلایا، لیکن بھائی نے کسی کا دودھ نہ پیا، وہ تو رو رہا ہے۔ کہا اماں تو چل، تجھے دیکھ کے بھائی چپ ہو جائے گا۔ آپ کی والدہ آئی، فرعون سے اجازت لی، فرعون نے کہا آپ ٹرائی کرو۔ آپ کی والدہ نے دودھ پلایا، موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پیا، چین و سکون کے ساتھ سو گئے، آرام سے سو گئے۔ اب ماں کی ڈیوٹی لگ گئی، دودھ پلاتی ہے، سلاتی ہے، خدمت کرتی ہے۔ وقت گزرتے 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 رب نے فرمایا موسیٰ تو میرا نبی ہے، میں نے تجھے نبی بنا کے بھیجا، اور جس کے گھر میں تو نے زندگی گزاری ہے وہ کٹر کافر ہے، اسے بول کہ تو جھوٹا ہے، تو کسی کا خدا نہیں، خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، پچھم کی طرف لے کے جاتا ہے، تو کسی کا خدا نہیں ہے۔ اور فرعون کے سامنے جب یہ کہا نا تو فرعون نے کہا موسیٰ پرورش میرے گھر میں پائی، ساری زندگی میرے گھر میں گزاری، اور آج کھڑے ہو کر کے میرے ہی سامنے دشمن بن گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں بڑا پیارا جواب دیا۔ وہ جواب کیا تھا؟ اللہ فرماتا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، یہ جو دین کی تبلیغ ہے نا، اس پر اگر کسی نے اجر مانگ لیا، کسی نے پیسے مانگ لیے،
किसी ने इज्जत मांग ली, किसी ने शोहरतें मांग ली कि मैं तकरीर करूंगा, लोग मेरी वाहवाही करेंगे। सुन, तेरी वाहवाही वहीं तक रहेगी लोगों के दिलों में, तेरी बात असर नहीं करने वाली है, तेरे अल्फाज खूबसूरत हवाओं में उड़ते रहेंगे, लोगों के दिलों में पहुंचने वाले नहीं है। अगर तेरी बात में दम है, तेरे दिल में दर्द है, तेरे दिल का दर्द निकलता है, तुझे कोई फिक्र नहीं है, तुझे कोई किसी का लालच नहीं है, तू रब के दीन के लिए इखलास से बोल रहा है, इधर तेरी जुबान से लफ्ज निकलते हैं, इधर लोगों के दिलों में ऑटोमेटिक रब उतार डालता। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन कहता है कि मूसा, सारी जिंदगी मेरे घर में रहे और आज खड़े होकर के मेरे ही खिलाफ खड़े हो गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फिरौन, रहा तेरे घर में हूं, रहा तेरे घर में हूं, लेकिन दूध मेरी मां का पिया है, तेरा कोई मुझ पे एहसान नहीं है। और जिसने, ये शरीयत का कायदा है, ये शरीयत का कानून है, ये दुनिया का उसूल है, जिस किसी ने किसी का एहसान लिया, अब फॉर एग्जाम्पल आप मान ले, ये बात सुन ले कि अल्लाह बचाए, सारे मुसलमानों को सबसे बड़ी बीमारी इस्लाम के अंदर फैल रही है सूद, ब्याज, इंटरेस्ट की। आज बड़े बड़े सफेद कपड़ों वाले, बड़ी बड़ी सफेद दाढ़ियों वाले जुमा के दिन नहा धोकर खुशबुएं लगा करके मस्जिदों में आते हैं, लगता है अल्लाह का सबसे बड़ा वली है, लेकिन पैसा देखा जाए, उसकी दौलत को देखा जाए, उसके धंधे को देखा जाए तो शैतान भी पनाह मांगता है। वो 1000 रुपए किसी गरीब को देता है, 1200 रुपए ब्याज लेता है, वो 1000 लाख रुपए किसी गरीब मोमिन को बच्ची की शादी के देता है, 1.5 लाख रुपए वापस सूद समेत लेता है। जरा सोचो तो सही, अगर ऐसा कहीं माहौल हो, मुझे वही कोई इंसान बुला दे तकरीर करने के लिए, मजमे में 4-5 बड़े बड़े रसूखदार ब्याज वाले बैठे हो, मुझे 1000, 500, 10,000 रुपए नजराना दे दे, अब बताइए मैं बोलूंगा सूद पर? मैं बोलूंगा तो सामने वाले नाराज हो जाएंगे। अगर बंदे ने किसी से कुछ लिया ही नहीं है, हाँ, ना भाई सूद वाले का डर है, ना बदकारी वाले का डर है, ना चोरी वाले का डर है, ना किसी और का डर है, बंदा बेखौफ है, बंदे पर किसी का एहसान नहीं है। अब जब किसी का एहसान ना हो तो उस पर मुस्तफा का एहसान होता है, और जिस पर नबी का एहसान हो, जिस पर मुर्शिद का एहसान हो, वो जो बात बोलता है डंके की चोट सुभान अल्लाह। बड़े हालात ये होते हैं। आपने सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे ना, आपने कुछ क्लिपें आती है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि वो क्लिपें भी हमें अच्छा खासा सबक देके जाती है। हम कभी गौर से अगर मोबाइल को अच्छे तरीके से चलाए ना, तो मोबाइल भी हमें अच्छा खासा दीन सिखा सकते हैं। एक क्लिप मैंने भी देखी थी, अब सच्ची हो या ना हो, लेकिन सबक बड़ा अच्छा मिलता है कि एक शराबी, मुसलमान ही, अल्लाह सब मुसलमानों की हिफाजत करे, सबसे बुरी चीज है शराब पीना। तो वो मुसलमान था, गुनाह में मुलविस हो गया, उसने शराब पी ली, और शराब पी करके जुमा के दिन मस्जिद में आ गया, मस्जिद में आ गया। अब जैसे ही मस्जिद जुमा की नमाज, सारी मस्जिद भरी हुई, सफेद दाढ़ी वाले जवान, स्मार्ट खूबसूरत नौजवान, क्योंकि जुमा ही तो फर्ज है भाई, फजर फर्ज थोड़ी ना है, जोहर फर्ज थोड़ी ना, असर मगरिब इशा ये फर्ज है। ये होती तो मस्जिदें भरी हुई होती। जुमा के दिन बन ठन के एकदम तैयार होकर के मस्जिदों में आई, जैसे जुमा फर्ज है, 5 नमाजें वैसी वैसी फर्ज है। तो वो जुमा का दिन था, सारा शहर मस्जिद में जमा था, ये बेचारा लंगड़ाते लंगड़ाते वो शराबी आ गया मस्जिद के अंदर, गलती से आया बेचारा, याद करके तो कभी आते नहीं, गलती से वो नशे में आ गया। अब जैसे ही मस्जिद में पता चला कि जमात का वक्त करीब है, और शराबी मस्जिद में आ गया, शराब पी के मस्जिद में आ गया, सारी मस्जिद बाहर आ गई, सारे लोग आ गए, थप्पड़ों से मारा, डंडों से मारा, किसी ने किसी से मारा, किसी ने किसी से मारा। तो शराबी ने मार खाई। ये बात आप दिल से सुने, आप अपनी तवज्जो ना हटाएं, ये बात आप दिल से सुने। उस शराबी को मार पड़ने के बाद शराबी ने कहा सारे मार चुके, सबने मार लिया, कहा मार, थक गए सारे, कहा थक गए। अब शराबी खड़ा होता है, कहा मेरी बात सुनो। कहा बोल, क्यों आया मस्जिद में? वो कहता है सुनो, मैंने शराब पी है, शराब, इसमें गुनाह सिर्फ मेरा है, मैंने किसी मोमिन का दिल नहीं दुखाया, मैंने किसी मोमिन मुसलमान पर जुल्म नहीं किया है, मेरे पैसे थे, मैंने शराब पी है, मेरी गलती थी कि मैं शराब के नशे में रब के घर में आ गया,
مجھے سزا یہ ملی کہ سب نے مجھے پیٹا، ہر نمازی نے پیٹا، لیکن اے لوگوں بتاؤ، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کہ تمہارے اندر کتنے سود کھانے والے مسجد میں کھڑے ہیں، کتنے چور مسجد کے اندر کھڑے ہیں، کتنے بدکاریاں کرنے والے موبائلوں پہ لگے ہوئے مسجد کے اندر کھڑے ہیں۔ ہے تمہارے اندر کوئی ایسا کہ جس نے سود کھانے والے کا ہاتھ پکڑ کے مسجد سے نکالا ہو؟ ارے میں شرابیں پیتا ہوں، میرے پیسوں کی پیتا ہوں، کسی مومن پر ظلم نہیں کرتا، کسی غریب مسلمان پہ ظلم و ستم نہیں ہوتا ہے، پیسہ میرا جاتا ہے، جسم میرا جاتا ہے، لیکن پوچھ کبھی سود والے کو، پوچھ کبھی پیاس والے کو کہ مجبور باپ تھا، ساتھ ساتھ بیٹیاں تھی گھر کے اندر، اس پر مجبوری تھی، قوم کی مجبوریاں، سماج کی مجبوریاں تھی، جہیز کا شو کرنا تھا، دنیا کے سامنے بڑے بڑے جہیز دکھانے تھے، اس باپ کے پاس میں پیسے نہیں تھے نا، وہ بڑے امیر کے پاس آیا تھا قرض لینے کے لیے ورنہ سماج میں ناک کٹ جائے گی۔ اس 7 بچیوں کے باپ نے امیر سے 10 لاکھ کا قرض لیا، اور یہی نماز پڑھنے والا 10 لاکھ قرض دیتا ہے، 3 لاکھ اوپر پیاز لیتا ہے۔ بتاؤ ظالم بڑا کون ہے؟ تم نے شرابی کو تو مار کے بھگا دیا ہے، کیا ہے تمہارے اندر کوئی ایسا کہ ایسے لوگوں پر لگام لگا سکے؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، جو دین کی تبلیغ ہوتی ہے بے لوث ہونی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی تبلیغ کی ہے، 63 سالہ آپ کی زندگی مبارکہ ہے، 40 سال آپ نکال لیں، 23 سال میرے نبی نے دنیا کے سامنے دین کی تبلیغ کی ہے۔ آپ نے پوری دنیا میں، اور دیکھیے بے لوث تھی، کسی سے کوئی غرض نہیں تھی، کسی سے کچھ چاہا نہیں میرے نبی نے، کسی سے میرے نبی نے کچھ مانگا نہیں۔ تو اس بے لوث تبلیغ کا اللہ تعالیٰ نے صلہ یہ عطا فرمایا کہ سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک جتنی ساری دھرتی ہے اور جہاں جہاں سورج کی کرنیں پہنچتی ہے، سورج کی روشنی پہنچتی ہے، وہاں وہاں آج مصطفیٰ کا غلام امتی نظر آئے گا۔ یہ تبلیغ، یہ دین کا کام 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء اکرام نے کیا۔ صحابہ اکرام اپنا بزنس کریں، یوروپ جائیں، امریکہ جائیں، افریقہ جائیں، جہاں کہیں صحابہ اکرام دین کی کام اپنے بزنس کے لیے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پہلے دین پھر اپنا بزنس، پہلے دین پھر اپنا بزنس۔ ہر کسی نے، آج بھی آپ دیکھیے علماء اکرام اور سیدنا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے پایہ ناز کے اللہ تبارک تعالیٰ کے ولی گزرے، ان کے دور میں ان جیسا کوئی ولی پیدا نہ ہوا۔ ایک مرتبہ اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ اے میری ماں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام دیا ہے، کتنا بڑا مقام دیا ہے کہ میرے دور میں آج کے وقت میں سارے غوث، سارے اقطاب، سارے ابدال، سارے اوتاد، سارے اولیاء سب مجھ سے نیچے ہیں۔ اے ماں، مجھ سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ ماں نے بڑے پیار سے پوچھا بیٹا، اللہ نے تجھے یہ مقام کس وجہ سے دیا ہے؟ کون سی وجہ ہے کہ اللہ نے تجھے یہ مقام دیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ماں، میں نے نمازیں پڑھی ہے، میں نے عبادتیں کی ہے، میں نے ریاضتیں کی ہے، میں نے روزے رکھے، میں نے اتنی تکلیفیں جھیلی ہے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا۔ ماں فرماتی ہے نہیں بیٹا، عبادتیں، ریاضتیں، عبادتیں، ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ جو تجھے ولایت میں اتنا بڑا مقام ملا ہے، یہ تیرا کمال نہیں، تیری ماں کا کمال۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں ماں یہ کیسی بات کر رہی ہے، میں نے نمازیں پڑھی ہے، میں راتوں رات جاگ کے باتیں کی ہے، اور تو کہہ رہی ہے کہ میرا کمال نہیں تیرا کمال ہے۔ ماں تیرا کون سا کمال ہے؟ آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ بیٹے، ہر مبلغ کے پیچھے، ہر دین کا کام کرنے والے کے پیچھے، جس نے دین کا کام کیا، جسے جو کچھ ملا، اس کے پیچھے اس کی ماں کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ کہا ماں تیرا ہاتھ کیا ہے؟ تو آپ فرماتی ہے کہ بیٹے،
جب تو چھوٹا تھا نا، پیدا ہوا تھا نا، میری زندگی میں کبھی ایسا دن نہیں گزرا، کبھی ایسا دن نہیں گزرا کہ جب تجھے بھوک لگی ہو تو نے دودھ مانگا ہو اور میں نے بے وضو تجھے دودھ پلایا۔ جب بھی تجھے بھوک لگتی تو دودھ مانگتا۔ اے جنید، آج تو اوتاد بھی بنا، ابدال بھی بنا، قطب بھی بنا ہے، غوث بھی بنا ہے، سارے مقام ملے ہیں، لیکن بیٹے سن، جب تو چھوٹا تھا تیری ماں نے کبھی بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا تھا، اور کبھی تیری ماں نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی تھی، اسی لیے اللہ نے تجھے یہ مقام دیا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ، آپ جب پہلے مرتبہ مدرسہ آئے تو آپ نے 18 پارے قرآن کے سنا دی۔ استاذ حیران ہے، بیٹے 18 پارے کہاں سے سیکھے؟ عرض کرتے کہ ماں کے پیٹ۔ کہا کیسے؟ کہا ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، صبح فجر تہجد کے لیے اٹھتی، تہجد پڑھ کے فجر اور تہجد کے بیچ میں 18 پارے پڑھتی، باہر ماں پڑھتی، اندر بیٹا یاد۔ اور ایسی مائیں اور بیٹے بنے جنید، عبد القادر جیلانی، کہ ساری دنیا میں دین اسلام کا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی لوگوں سے کہہ دے کہ یہ جو دین ہے نا، اس پر کوئی اجر قیمت تم سے نہیں مانگتا، وہاں تم سے ایک چیز ضرور مانگتا۔ آپ پوچھیں گے یار پھر ایک چیز تو مانگ لیے نا، وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز کون سی مانگی ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے نبی کہہ دے کہ اس دین پر میں تم سے کوئی قیمت، کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن ہاں ایک چیز تم سے مانگتا ہوں۔ صحابہ نے، مسلمانوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ چیز کون سی ہے؟ آقا فرماتے میری اہل بیت، میرے گھر والوں کی محبت کا تم سے سوال کرتا۔ اب یہاں پر بھی سوال ہے کہ پہلے تو کہا کچھ نہیں مانگا، قیمت اجر کچھ نہیں، اور پھر آخر میں سوال کیا کہ اہل بیت کی محبت، تو مانگ تو لیا نا، کچھ تو دین کی تبلیغ پہ مانگا ہے نا۔ اس کا جواب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ جواب کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت سے یہ جو اپنے اہل بیت، اپنے گھر والوں کی محبت مانگی، اس میں حسن حسین کا فائدہ نہیں، اس میں سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ عابدہ خاتون جنت فاطمہ کا فائدہ نہیں، شیر خدا مولا کائنات حیدر کرار کا فائدہ نہیں، ان کی اولاد کا فائدہ نہیں، کافر فائدہ کس کا؟ جواب ملتا ہے اس میں بھی فائدہ تمہارا، اس میں بھی فائدہ ہمارا۔ ہم اولاد علی، شہزادہ غوث اعظم، پیر و مرشد سید غلام حسین شاہ جیلانی سے محبت کریں تو فائدہ ان کا نہیں، فائدہ ہمارا ہے۔ وہ فائدہ ہمارا کیسے ہے؟ ایک حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، یہ دنیا بنائی، اس دنیا کے اندر ہر انسان کو آنا اور اس کے بعد مرنا ہے، موت سب کو آنی، موت سب کو آنی ہے نا۔ ابھی آپ بیٹھے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی کی موت ہو جائے تو یاد رکھے یہ دنیا، یہ دوست، یہ عزیز، یہ اقارب، یہ چاہنے والے 3 دن ہاں آپ کے فیس بک بھرے رہیں گے، آپ کی واٹس ایپ اسٹوریاں بھری رہے گی، بڑا پیارا تھا بیچارہ چلا گیا، بڑا پیارا تھا بڑا پیارا چلا گیا۔ 3 دن کے بعد سب کی اسٹوری بدل جائے گی، گانے وہی کے وہی، پروفائل پکچر وہی کی وہی، بس کچھ نہیں۔ 3 دن کے بعد آپ ایک یاد، آج ہے کل تھا، آج آپ ہیں کل تھا، اور یہی ہے زندگی، اسی کا نام ہے زندگی کہ آج ہے اور کل ہو جائیں گے تھا، بس اتنے میں زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو موت سب کو آنی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ موتوں کے اندر سب سے بڑی، سب سے اونچی، سب سے بڑے مقام والی موت ہے شہادت کی موت۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے رب سے دعا مانگی، اے مولا مجھے جب بھی موت دے شہادت کی موت دے۔ اس سے آپ کو امپورٹنٹ پتا چلے گا، اس سے آپ کو اس کی قیمت پتا چلے گی کہ جس موت کی دعا خود رب کا حبیب مانگ رہا ہے، سوچے کہ اس موت کا مقام کیا ہوگا کہ مصطفیٰ خود کہے کہ مولا جب مجھے
اور بے شک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہادت نصیب۔ آپ نے سنا ہوگا یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں شہید ہوئے۔ مجھے بتائیے حضرت آدم سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت کی صبح تک ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ اللہ کے نام پہ شہید ہوئے۔ نبی بھی شہید، صحابہ بھی شہید، ولی بھی شہید، مسلمان بھی شہید۔ روایت میں آتا ہے بنی اسرائیل نے ایک دن میں 70,000 انبیاء کرام کو شہید کر ڈالا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر پہ آرا آیا، اللہ نے فرمایا اب آہ مت کرنا، آرا چلا، جسم کٹا، 2 ٹکڑے ہوا اور شہید ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے مصطفیٰ کے سگے چچا سب سے زیادہ پیار کرے، مجھے بتائیے ہمارے گھروں میں موت ہوتی ہے، کوئی عالم جاتا ہے، کوئی جوان جاتا ہے، کوئی بوڑھا جاتا ہے، کوئی کیسا ہی جاتا ہے، ہر ایک کی موت پر کوئی نہ کوئی ضرور روتا ہے۔ کسی کی موت پر بیوی روتی ہے، کسی کی موت پر بھائی روتا ہے، کسی کی موت پر باپ روتا ہے، کسی کی موت پر ماں روتی ہے، لیکن اس دھرتی پر ایک ذات ایسی گزری ہے جس کا نام ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب احد کے میدان میں آپ کی شہادت ہوتی ہے، لاش مبارک کو دیکھا جاتا ہے، حال یہ ہے کہ آنکھیں نکالی جا چکی ہے، کان مبارک کاٹے جا چکے ہیں، ہونٹ مبارک کاٹے جا چکے ہیں، ناک مبارک کاٹی جا چکی ہے، سینہ مبارک چیرا جا چکا ہے، اندر سے کلیجہ نکالا جا چکا ہے، چبایا جا چکا ہے۔ امیر حمزہ بے غور و کفن زمین پہ پڑے ہیں، مصطفیٰ کھڑے ہیں۔ امیر حمزہ کی لاش کو دیکھ کر مصطفیٰ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلتے ہیں، میرے مصطفیٰ زار و قطار رو رہے ہیں۔ تو اس دھرتی پر نبی بھی شہید ہوئے ہیں، صحابہ بھی شہید ہوئے ہیں، ولی بھی شہید ہوئے ہیں، لیکن جو مقام حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کو ملا ہے، حضرت آدم سے لے کر نہ آج تک کسی کو ملا ہے اور نہ قیامت کی صبح تک کسی کو مقام مل سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوچھیں گے کیوں؟ نبیوں کی بھی شہادتیں ہوئی ہے، بڑے بڑے قداور، بڑے بڑے دگگج، اب بڑے بڑے صحابہ کرام عشرائے مبشرہ میں جو تھے ان کی بھی شہادتیں، حضرت عثمان، حضرت عمر فاروق، مولا کائنات حیدر کرار اور بھی دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام وہ شہید ہوئے۔ ان کے بعد تابعی شہید ہوئے، تبع تابعی شہید ہوئے، پھر ان کے بعد اولیاء بھی ہوئے، آج تک ہو رہے، قیامت کی صبح تک ہوں گے۔ لیکن سید الشہداء، کربلا کے تاجدار امام علی مقام کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امیر حمزہ کی شہادت صرف اور صرف امیر حمزہ کی شہادت تھی۔ انبیاء کی شہادتیں صرف اور صرف انبیاء کی شہادتیں تھی، اولیاء کی شہادتیں صرف اور صرف اپنی شہادتیں تھی، اور عام مسلمانوں کی شہادتیں صرف اور صرف اپنی شہادتیں تھی۔ لیکن حسین اس روئے زمین پر وہ ذات ہے کہ مدینے میں مصطفیٰ دعا مانگے، اے مولا جب موت دے تو شہادت کی موت دینا۔ رب قرآن میں کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے نبی تیری دعا تو قبول ہو گئی شہادت والی، لیکن اللہ تیری حفاظت فرمائے گا لوگوں سے۔ مصطفیٰ کا وقت اور مصطفیٰ دنیا سے ظاہری پردہ کر لیتے ہیں، شہادت کی دعا مانگی تھی، شہادت ہونا باقی ہے، تو رب نے فرمایا مصطفیٰ تیری شہادت کے لیے تیرے رب نے تیرے بچے حسین کو تیار کر کے رکھا ہے۔ کربلا میں حسین آئے گا، شہادت حسین کی نہیں ہوگی بلکہ شہادت مصطفیٰ کی ہوگی، اسی لیے اسے سید الشہداء کہا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت کو یہ مقام و مرتبہ ملا ہے، یہ شہادتیں صرف اور صرف امام حسین نہیں بلکہ یہ شہادت مصطفیٰ، اور مصطفیٰ نے دعائیں بھی مانگی، اور امت کو یہ تلقین بھی میرے آقا نے فرمائی ہے کہ لوگوں جب بھی دعا مانگو نا رب سے، دعا جب بھی مانگو تو یہ دعا مانگو مولا موت تو آنی ہے، موت تو کوئی بچے گا؟ مجھے بتائیے، بڑے بڑے محلوں میں چھپ جائیں، گھروں میں چھپ جائیں، زمینوں میں گھس جائیں، ہاں آپ اسپیس میں چلے جائیں، آپ انترکش میں چلے جائیں، آپ کہیں بھی جائیں، سبحان اللہ، حدیث پاک ماشاء میں اللہ۔ آتا ہے کہ ملک الموت دن میں 3 بار آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ مرنا تو ہے لیکن آقا فرماتے ہیں کہ مرنا تو ہے تو پھر رب سے دعا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر گجرات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقرر خصوصی
बड़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आका अलैहि सलाम ने ये तलकीन फरमाई, जब भी रब से मांगो तो शहादत की मौत मांगो। और मैंने कहा ना, अल्लाह ताला ने फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मुवद्दत फिल कुर्बा। नबी कह दे कि मैं तुमसे कोई अजर कीमत नहीं मांगता, हाँ अहले बैत की मोहब्बत। अब सवाल ये है, जब पहले अजर ना मांगा, कोई कीमत ना मांगी, तो अहले बैत की मोहब्बत क्यों मांगी जा रही है? तो मुस्तफा ने फरमाया, लोगों रब से दुआ मांगो शहादत की, कि मौला जब मौत दे तो शहादत की मौत दे। अब हाल ये है या रसूल अल्लाह, मौत तो सबकी दिखी जा चुकी है। कोई हॉस्पिटल में मर रहा है, कोई रोड पे मर रहा है, कोई घर में बिस्तरों पे मर रहा है, कोई कहीं मर रहा है, कोई कहीं मर रहा है। शहादत कैसे मिलेगी? आका फरमाते यहाँ से भी तुम्हारे लिए एक रास्ता बना देता हूँ। कहा रास्ता कैसा? आका फरमाते मम माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता शहीदा, कि जिस इंसान को मौत आए, चाहे कहीं भी मरे, चाहे आप मस्जिद में मौत आए, चाहे अपने घर में आए, बिस्तर पे आए, हॉस्पिटल में आए, एक्सीडेंट में मौत आए, चाहे कहीं भी आए, लेकिन मरते वक्त हाल ये हो कि दिल में अहले बैत की मोहब्बत हो, अल्लाह ताला उसे शहीद का मकाम अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक और रफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।